अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है क्योंकि इसमें वासिफ़ साहब के जो खुद की गुफ्तगू है लोगों के साथ, जो लोगों ने उनसे सवालात पूछे हैं, उनको उन सब के जवाबात को एक किताब की शक्ल दी गई है। वैसे तो वासिफ़ साहब की सारी बुक्स ही बहुत अच्छी हैं क्योंकि वासिफ़ साहब ने ऐसी बुक्स लिखी हैं, उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स लिखे हैं कि हमें लगता है कि जैसे हर टॉपिक का किरदार हम खुद ही हों। तो अगर आप लोग किसी दूसरे राइटर की बुक सुनना चाहते हैं या वासिफ़ साहब की भी किसी टॉपिक को सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई भी होती है। फिर हमारे दिल में शौक़ पैदा होता है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी बुक्स और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा भी हो। हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत दिलचस्प है। इस आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जो तबलीग किताबों के ज़रिए या लाउड स्पीकर के ज़रिए होती है, उसका लुब्बे लबाब क्या है, उसमें कितनी हकीकत है और ये क्या जो तबलीग फैलाई जा रही है ये कितनी ठीक है और कितनी गलत है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि हमें किन मौक़ों पर तबलीग करना चाहिए और किन मौक़ों पर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आजकल आप जैसे सभी जानते हैं कि हर जगह रिश्वत चलती है। कोई ऐसा काम होगा जहाँ पे रिश्वत नहीं चलती, तो लेकिन रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। तो हम इससे कैसे बचें और इस पे कितनी गुंजाइश है। तो पहला सवाल है, आजकल जो तबलीग होती है किताबों के ज़रिए या लाउड स्पीकर से, उसका लुब्बे लबाब ये होता है कि दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, इसके बाद मौत है, फिर आखरत है, आखरत में एक जन्नत है और एक दोज़ख। आप अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, नहीं तो दोज़ख में। अब ये वाली जो तबलीग है वो एक मॉडर्न थिंकिंग आदमी को अपील नहीं करती। अगर तबलीग हम इस तरह करें कि इस्लाम में आप दाखिल हो जाएं, तो ये ज़िंदगी आपकी बड़ी खुशगवार गुजरेगी। तो क्या ये सही है या गलत? जवाब, एक दरवेश थे, बड़े जीत दरवेश, और इनके एक मुरीद थे। इनके वो मुरीद एक यहूदी के पास गए कि भाई इस्लाम ले आओ, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। यहूदी ने कहा, अगर तो इस्लाम है तुम्हारे पीर वाला तो हम इसके काबिल नहीं हैं, और अगर इस्लाम तुम्हारे वाला है तो हमारे काबिल नहीं है। बात ये है कि मुबल्लिगों से जान बचाओ, तबलीग से इस्लाम को बचाओ, मस्जिदों को मौलवियों से बचाओ, खानकाहों को पीर से बचाओ, उस्तादों से इल्म को बचाओ। तबाही तो यहाँ हुई है। अब आप लोग ज़रा ध्यान करो और अपना रास्ता सोच के तय करो। तबलीग नहीं करनी है, अपना रास्ता लेना है। एक जन्नत है, एक दोज़ख है। ये आपको अल्लाह ताला बता रहा है कि जन्नत दोज़ख है। काफिरों से तो इसने बात ही नहीं की। काफिरों को आप बता रहे हो कि जन्नत दोज़ख है, वो तो खुदा को नहीं मानते। खुदा की बनाई हुई जन्नत को कहाँ मानेंगे? क्या खुदावंद ताला डज़ गॉड वांट टू सी एवरीवन अ मुस्लिम? दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को मुसलमान देखना चाहता है। क्या खुदावंद ताला अपनी इस चाहत पर कादिर है? क्या खुदा को किसी ने रोका हुआ है? क्या खुदा के पास ज़मीनों और आसमानों के ख़जाने नहीं हैं? अल्लाह जुनूदुस समावाति वल अर्द, क्या मुसलमान गरीब नहीं हैं? क्या मुसलमानों के पास परेशानियां नहीं हैं? अगर आप किसी हिंदू को मुसलमान कर लोगे तो बड़ी से बड़ी बात यह है कि इसे अपना जैसा कर लोगे, बीमार, बेजार, परेशान। और तुमने जो तबलीग कर रखी है इसके मुताबिक तो मुसलमानों ने भी जन्नत में नहीं जाना। मरने का मंज़र, मौत के बाद वग़ैरह, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। किताब वालों ने लिखा है कि आप लोग दोज़ख में जाओगे, फिर आप दोज़ख में जाओगे तो हिंदू कहेगा कि शुक्र है यार, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, तूने यहाँ ही आना था, तो इतना औखा क्यों हुआ था? इसलिए तबलीग की बात नहीं है, ये ईमान की बात है। आप ये देखो कि आप काफिर को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह ताला कादर होकर 3/4 मखलूक को बर्दाश्त करता है, रोज़ रिज़्क देता है, और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम कैसे हो भाई? पूरी दुनिया के अंदर 75% लोग अल्लाह को नहीं मानते और वो इनको रिज़्क देता है। अच्छा मान ना मान, रोटी खा ले, ये पैसे भी ले ले,
اور بھی واقعات کر لے اور تم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، یہ مشکل بات ہے، تو یہ واقعہ ہے، آپ برداشت کرو کیونکہ آپ کا مالک بھی برداشت کر رہا ہے۔ تبلیغ سے بچنے کی کوشش کرو، اپنی اصلاح کا سوچو۔ اللہ کا جن لوگوں پر احسان ہوا، اگر ان کا انٹرویو کرو تو دیکھو گے کہ ایک آدمی کہتا ہے میری والدہ نے دعا کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب یہ عبادت تو کوئی نہیں ہے، ماں اس کے لیے صرف دعا ہی کر گئی اور وہ ولی بن گیا، ایسا ہوا ہے۔ کسی نے کتے کے پلے کو سردی میں بارش سے بھیگنے سے بچایا، گھر لایا، گرم کیا، ولی ہو گیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز والے بھی اللہ کے قریب ہو گئے، حج والے بھی اللہ کے قریب ہو گئے، قرآن والے بھی ہو گئے، پیسے والے بھی ہو گئے، یہ بے شمار رخ ہیں اللہ کے قرب کے۔ راز کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کی کائنات اختیار کی، کائنات میں آپ نے اللہ کا کتنا حصہ رکھا ہوا ہے، اتنا ہی آپ اللہ سے لے لو، بس اس کی کائنات میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے۔ مثلاً 1% رکھا ہوا ہے، آدھا فیصد رکھا ہوا ہے، یا صرف باتوں تک رکھا ہوا ہے، اللہ خیر الماکرین، وہ پھر تمہیں اڑا کر رکھ دے گا۔ آپ خلوص سے اس کی طرف مائل نہیں ہوئے، مائل ہو جاؤ تو کائنات آپ کی ہے۔ سوال: تبلیغ سے بچو اور تبلیغ نہ کرو، اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ جواب: جب تک تمہیں صداقت کا شعور نہ ہو تو تم صداقت کو بیان نہ کرو۔ جھوٹا انسان سچے قرآن کو بیان کرے گا تو تاثیر نہیں ہوگی۔ قرآن میں پہلے ہی وارننگ دی ہوئی ہے، حد المتقین، یعنی یہ کتاب ہے، متقی پہلے بنو، پھر یہ تمہیں ہدایت دے گی، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یا دل بھی کثیرم و یہدی بھی کثیرا، کتنے ہی لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوئے۔ قرآن سے لوگوں نے عمل نکالا، رمل نکالا، تعوذ نکالا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اس میں سے وظیفے نکالے، حساب نکالے، یا قہار، اپنے بھائیوں کے راستے میں دیواریں بنائیں، اور ان کے سامنے بھی دیوار ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے۔ سورہ یاسین میں ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، وظیفہ پڑھ کے اندھا کر دیا۔ یہ سارے واقعات ہیں، اس لیے تبلیغ کرنے سے پہلے انڈرسٹینڈ کرو۔ یو آر اے سولجر آف گاڈ، سولجر آف گاڈ یعنی آنری سولجر، پیسے مانگنے والا نہیں۔ تو آپ اللہ کے دین کو اللہ کے لوگوں میں فی سبیل اللہ پھیلاؤ۔ کب؟ ٹرائی ٹو ناؤ، پہلے جانو۔ یہاں پر را مٹیریل اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ بندر کو کہیں سے ہلدی کا ٹکڑا ملا، کہنے لگا دکان بناؤں گا۔ اب ہلدی کے ٹکڑے سے دکان تو نہیں بنا کرتی، کچھ تو آپ بھی سوچو۔ اقبال کا شعر سنو: نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے پہلو میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پھر بات خود بخود نکلے گی، اسپونٹینیس ایرپشن، پھر تبلیغ خود بخود ہو جائے گی۔ تبلیغ اس وقت ہوتی ہے جب تمہارے آنسو جینین ہو جائیں، مگرمچھ کے آنسو مرنے دو، جو آنسو بچ جائیں گے تب لوگ خود بخود تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے، گالی دینا چاہتا ہے تو کہے گا تو نماز نہیں پڑھتا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا، بس کہتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، تو گدھا ہے۔ وہ شخص تبلیغ کرے جس کو اپنی نماز کی منظور ہونے کی کم از کم تھوڑی سی گارنٹی ہو، اور جس کی نماز لوٹا کے اس کے منہ پر دے مار دی جائے، وہ کیا تبلیغ کر رہا ہے؟ جس شخص کو جنت میں جانے کی اپنی تھوڑی سی گارنٹی ہو، وہ جنت میں دوسروں کو لے جائے۔ تیسری بات یہ کہ آپ جنت میں جس کو شریک کرنا چاہتے ہو، اس سے آپ کو محبت ہو، جبھی تو آپ کہو گے کہ اے میرے بھائی، پیارے بھائی، میں جنت میں جا رہا ہوں، تسی میرے نال چلو۔ اور ثبوت کیا ہے پیار کا؟ اس کو تھوڑی سی دولت بھی دو، کہتا ہے کہ دولت میں نہیں دیتا، جنت میں شریک کرتا ہوں، تو یہ جھوٹا ہے۔ یہاں شریک نہیں کرتے، یہاں اس کو دیتے نہیں، اور وہ جنت میں اس کو مکان دے رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے تبلیغ کی بات کیا ہے؟ فرسٹ آف آل انڈرسٹینڈ وٹ یو آر گوئنگ ٹو پریچ۔ نمبر 2، جس آدمی کو تبلیغ کرنی ہے بے تعلق تبلیغ نہ کرنا۔ بے تعلق تبلیغ کیا ہے؟ صاحبان، مہربان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وغیرہ۔ نہ میں نے جانا کہ وہ کون ہے، نہ اسے معلوم کہ میں کون ہوں، پھر سب چلے گئے۔ تعلق ہونا چاہیے،
تعلق کے ساتھ اس کے کان میں وسپر کرتے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو، تو تبلیغ کیسی؟ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا شغل بند کر دو، یہ تبلیغ کا شارٹ سرکٹ ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ ذوالفقار علی ہے، تو تم مجھے شیعہ لگتا ہے۔ کون ہو؟ مسلمان ہو، بسم اللہ، لیکن یہ نہ کہنا کہ تو اور مسلمان ہو جا۔ اپنے آپ کو دیکھ، اپنا جائزہ لے، اودیاں او جانے، تو اپنی توڑ نبھا۔ پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ None will be allowed to bear the burden of anyone else۔ کسی کو اجازت نہیں ملے گی اپنے بوجھ کو دیکھ کر کیا بنا پڑا ہے تیرے ساتھ۔ کہیں قرآن کے 2 لفظ پڑھ کے تبلیغ نہ شروع کر دینا۔ صاحبان مہربان، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 عنایات دی ہیں، ایک تو میری یادداشت بڑی اچھی ہے، دوسرا پتہ نہیں کیا تھا، وہ تو بھول ہی گیا۔ ایسا نہ ہو کہ 2 آیتیں پڑھ کے شروع ہو جاؤ۔ نصیحت کیا ہے؟ اب تبلیغ نہ کرو، اور جس نے قرآن پڑھایا ہے زندگی بھر اس کو یاد رکھو۔ اشکر لی والے والدی، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے میرا کیا شکریہ ادا کرنا ہے؟ اپنے محسن کو تلاش کرو، یہ زندگی میں آسان راستہ ہے۔ جس نے تجھ پر احسان کیا، کون ہے جس نے تجھے بلیس کیا؟ بس اس کو تلاش کرو، اس کے نام سے کہانی شروع ہو جائے گی، بس تبلیغ بہتر ہو جائے گی۔ تبلیغ تعلق کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، بحث کرنے میں نہیں ہے۔ تبلیغ کو حکم نہ بناؤ، تبلیغ کو مشورہ بناؤ، تبلیغ کو محبت ہی بناؤ، بس پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بیمار کے پاس جا رہے ہو، اس کو دوائی دے دو، بس وہ تمہارے دین پر آ گیا، خود ہی آ جائے گا۔ آپ یہ کرتے ہو کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ پہلے کلمہ سناؤ، نماز پڑھو، اس کو پیسے نہیں دیں گے، قرآن پڑھائیں گے، نماز پڑھائیں گے، اس کا مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ ایسی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ تبلیغ یہ ہو اس کا مسئلہ بھی حل کرو اور اس کو ایمان بھی دو۔ چور کا ہاتھ ضرور کاٹو، لیکن پہلے اس کا فاقہ کاٹو۔ اگر فاقہ نہیں تھا اور اس نے چوری کی ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹ سکتے ہو۔ سوال: مرد حق کی بڑی تلاش ہے، لوگ کہتے ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ جواب: ایک آدمی نے کسی اور آدمی سے پوچھا کہ مرد حق کی پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تو نے اسے شہید کرنا ہے؟ مرد حق سے تیرا کیا تعلق ہے؟ مرد حق وہ ہے اور تجھے اس سے کیا واسطہ؟ جب تک تو حق نہیں بنے گا، مرد حق تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو ذبح کر دے گا اس کو۔ نا آشناؤں نے مردان حق کو ہمیشہ شہید کیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ تجھے مرد حق سے آشنائی نہ ہو، یا مرد حق تجھے اس وقت ملے جب تو حق آشنا ہو جائے، تاکہ تو اس کے مقابلے میں نہ آ جائے۔ اس لیے ذرا یہ دیکھو کہ سینگوں والا بیل پوچھے کہ مرد حق کہاں ہے، شیر پوچھے کہ بکری کہاں ہے، تو بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اس لیے مرد حق کا اس وقت پوچھو جب حق آشنا بن جاؤ۔ تیری حق آشنائی کا انعام ہے مرد حق، اس سے پہلے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ اب سیانہ ہو گیا ہے، یعنی مرد حق سیانہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ذبح ہوتے آ رہے ہیں، اس مرتبہ ہم نے ذبح نہیں ہونا۔ آج کل وہ قابو نہیں آتا، جب وہ نظر آیا وہ شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ مرد حق آ گیا ہے۔ کہتے ہیں مرد حق کو ڈھونڈو، پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مرد حق ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ کہتے ہیں دیکھ تیرا انتظام کرتے ہیں، بعد میں مقبرہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے مرد حق اب سیانے ہو گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ مرد حق ہیں؟ کہنے لگے ہم مرد حق نہیں ہیں۔ آپ اسلام میں نہیں ہو؟ کہتا ہے کہ ہم تو یہودی لوگ ہیں، وہ چھپ کر ملے گا، اور جب آپ اس سے کو خطرہ نہ ہو وہ پھر خود کو ظاہر کر دے گا، ورنہ آپ نے تو بڑے لوگوں کو ذبح کیا۔ جہاں کہیں اچھا سا جانور ہو آپ اس کو نہیں چھوڑتے، پکڑ لیتے ہو۔ کہیں بھی کوئی اچھی چیز ہو پنجرے میں بند کرنا آپ کا پرانا شغف ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ مرد حق آپ سے بچا ہی رہے۔ ویسے اگر محبت سے کہہ رہے ہیں تو خدا آپ کو حق کے راستے پر چلائے۔ اس راستے کے بغیر مرد حق نہیں ملے گا۔ حق کے راستے پر جو شخص آپ کو چلائے گا وہ مرد حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
کہیں ایسا نہ کرنا کہ آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ سوال: آج کل کے معاشرے میں بہت رشوت ہے اور اس کے بغیر جائز کام بھی نہیں ہوتے، ایسے میں کیا کریں؟ جواب: مان لیا جائے کہ رشوت کے بغیر جائز کام نہیں ہوتا، رشوت دینا ضروری ہے، تو سوال کا یہ حصہ کلیئر ہے کہ جہاں دینے کا تعلق ہے آپ نے مجبوری میں اور اپنا جائز رستہ لے لیا۔ اب آپ توبہ کر لو کہ اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں لینے کا مقام آتا ہے تو وہاں اگر جواز دے رہے ہو تو غلطی ہے۔ آپ کبھی رشوت لینے والے نہ بنو، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی دینے والے بھی نہیں رہو گے۔ اگر رشوت لینے کو جواز بنا رہے ہو تو ایک اور کام کرو، رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا، یہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ بس یہ نصیحت ہے، اولاد گستاخ ہو جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، گناہ گار ہو جائے گی۔ رشوت نہ لو، لے لی ہے تو پھر بچوں کو نہ کھلاؤ۔ جہاں تک رشوت دینے کا تعلق ہے تو کہتا ہے کہ ویزا نہیں لگ رہا تھا، کہاں جانا ہے؟ روزے دی جالی چم لین دے، چل پھر محبت میں یہ ٹھیک ہے۔ سماج کے اندر اگر برائی ہو رہی ہے تو اسی سماج کے اندر نیک بندے بھی موجود ہیں۔ آج بھی سماج کے اندر برے لوگ موجود ہیں، آج بھی سماج کے اندر نیک لوگ موجود ہیں۔ اسے کئی گزرے دور میں ہر چیز موجود ہے۔ آج بھی لوگ محبت سے نعت کہہ رہے ہیں، آج بھی قتل کرنے والے ہیں۔ یہ وقت نہیں آیا کہ نیکی پر راستہ بند ہو گیا ہے۔ اگر آپ نیک وقت گزارنا چاہو تو گزر سکتا ہے، جواز کوئی نہیں ہے۔ آج بھی آپ رشوت کے بغیر زندگی بسر کر سکتے ہو، رشوت کا جواز نہیں ہے، بسر کر سکتے ہو۔ کوشش کرو، بسر کرنے کے لیے توبہ کرو، دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے لیے اپنا راستہ آسان فرما، راستے کی مشکلات دور فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اگر آپ لوگ مزید ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔